हुई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानते हैं ये बात कि हमने सूरह फातिहा से आगाज़ किया था। सूरह फातिहा मुकम्मल हुई, सूरह बकरा मुकम्मल हुई, सूरह निसा मुकम्मल हुई, सूरह आले इमरान मुकम्मल हुई, सूरह माइदा मुकम्मल हुई और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अनआम मुकम्मल हो गई। शुक्र है परवरदिगार का। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह अब हम सूरह आराफ शुरू करवाएंगे, गुफ्तगू उस पर होगी। लेकिन आप और हम जानते हैं कि जब भी हम कोई सूरत मुकम्मल करते हैं, एक खुलासा, एक तजदीद याददाश्त के लिए हम एक दो प्रोग्राम करते हैं कि पूरे हमने इस सूरत में से क्या क्या सीखा, चंद बातें, चंद ख़ास निकात वो सामने लाते हैं हमारे मौजूद उलमा, और हम एक दफ़ा यानी मज़ीद उसे एक याद दहानी हमारी हो जाती है। ख़वातीन हज़रात, सूरह अनाम के हवाले से आज हम बात करवाएंगे कि हमने इस सूरत से क्या क्या सीखा। हमने ये बात बारहा ये दोहराई है कि सूरह अनाम मक्की दौर की आखिरी सूरतों में से एक सूरत, ये 165 आयात सूरह अनाम की एक साथ नाजिल हुई, एक रात में नाजिल हुई, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी रात कातिबीन वही को बुलवाया और कलमबंद करवाई पूरी सूरत। और वलीन मुखातब मुशरिकीन मक्का, उन्हें बताया जा रहा है कि ये तुम्हारे जो बातिल अकायद हैं इनको रद्द करो। ख़वातीन हज़रात, दलाइल दिए जा रहे हैं, उन्हें नसीहत की जा रही है, मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है, और वो जो औहाम इन्होंने पाल रखे हैं मुशरिकीन ने, उन औहाम को रद्द किया जा रहा है। ख़वातीन हज़रात, 165 आयात में से चंद आयात अगर हम सामने रखें तो कितने बड़े बड़े हमें पैगाम ये सूरत दे रही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह अनाम की आयत वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू वहीं यमसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये फरमा रहे हैं कि देखो तुम्हें फ़ायदा नुकसान सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। अल्लाह ताला का पैगाम आ रहा है कि कतबा अला नफ्सिहिर रहमा, अल्लाह ताला ने रहम को अपने ऊपर वाजिब कर लिया है, लिख लिया है। कतबा अला नफ्सिहिर रहमा, इस पर हमारे उलमा ने हमें बहुत सिखाया। हल यस्तविल आमा वल बसीर, ये भी हमने यानी आँखों वाला और बे आँखों वाला दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, इस पर भी हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे उलमा ने हमें बताया फमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़बन औ कज़्ज़ब बिआयाति। सूरह अनाम में हमने ये भी सीखा कि ये लोग कैसे लोग हैं। ये मुशरिकीन वो हैं कि जो अल्लाह ताला पर इफ्तरा बांध देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला की आयात पर अल्लाहु अकबर। बहुत सारी बातें ख़वातीन हज़रात सीखेंगे अपने उलमा से, और रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ेगी बात। और जब सूरह अनाम इख्तिताम पजीर हो रही थी तो हमने बात करवाई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी आया था। फिर हमने बात करवाई कि ये उसूल अल्लाह ताला दे रहा है कि तुम शिरक मत करो, तुम औलाद को कत्ल ना करो, तुम बेहयाई के कामों के करीब मत जाओ। तमाम अंबिया ने ये पैगाम अपनी उम्मतों को दिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही पैगाम मुतारिफ करवा रहे हैं। और फिर इख्तिताम होता है सूरतुल अनाम का कि वो कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन और वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक एक आयत पर पूरा पूरा प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा इख्तिसार के साथ हमें बताएं कि पूरी इस सूरत में हमने क्या क्या हासिल किया इस सूरत से। क़यामत तक के लिए ज़हन इंसानी की इमामत कुरान करीम करता रहेगा। कराची में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब, मुमताज़ आलिम दीन, सब आपसे वाकिफ़, साबिक़ मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, कई किताबों के मुसन्निफ़ मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी। और ख़वातीन हज़रात, लाहौर में तशरीफ़ फरमा है उस्तादुल असातिज़ा मोहतरम डॉक्टर सरफराज अहमद आवान साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रगुजार आपका, बड़ा ममनून आप तशरीफ़ लाए। आपके इल्म में है कि जब भी आप तशरीफ़ लाते हैं
ہم سب آپ سے سیکھتے ہیں۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا سورۃ الانعام کی پہلی آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں پہلا سوال رکھنے سے قبل آج کے پروگرام کی کل کا جو سوال رکھا تھا کوئز کے حوالے سے آپ کی خدمت میں، اس کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر طائف سے واپسی کے موقع پر قرآن کریم کی کون سی سورت کی تلاوت فرما رہے تھے؟ درست جواب سورہ جن۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، خطیب الانبیاء کس پیغمبر کا لقب ہے؟ خطیب الانبیاء کس پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، یا حضرت نوح علیہ السلام کا، یا حضرت شعیب علیہ السلام کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092210300980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452709، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں اپنا کوئی سوال، ویڈیو کوئسچن، تو روانہ فرمائیے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ خواتین و حضرات آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک کہ سورۃ الانعام مکمل ہوئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ذرا تجدید یادداشت کے لیے بتائیے کہ سورۃ الانعام سے ہم نے کیا کیا سیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات اور اس کے کرم کے نتیجے میں سورہ انعام کا مطالعہ مکمل ہوا۔ سورہ انعام جیسے کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا ہے کہ مکی دور کی آخری صورت ہے، یوں یہ صورت مکی صورت کہلاتی ہے۔ قرآن کریم میں 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتیں جس قدر بھی ہیں انیک صاحب، ان کے اساسی طور پر موضوعات 3 متعین ہیں۔ ایک ہے اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور اظہار، اور توحید باری تعالیٰ کے حق میں دلائل اور مشرکین کا اس ضمن میں رد، اور دوسرے ہے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت و رسالت، چنانچہ رسالت کی تائید میں دیگر انبیاء علیہ السلام کے تذکرے اور رسالت پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات۔ اور تیسری چیز جو مکی صورتوں میں اساسی موضوع کی حیثیت رکھتی ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ عقیدہ آخرت کا بیان
اس کی وضاحت اور اس کی قدر و منزلت اور اہمیت اور منکرین آخرت کا رد، یہ 3 اساسی اور بنیادی موضوعات ہیں جو تمام تر مکی صورتوں میں زیر بحث آئے ہیں۔ اس صورت کا آغاز خطبے سے ہو رہا ہے، الحمدللہ سے۔ قرآن کریم میں 4 صورتیں ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوا ہے۔ پہلی تو سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری سورہ انعام ہے جو آج زیر بحث ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اور تیسری سورہ کہف ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اور چوتھی سورہ فاطر ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ قرآن کریم کی اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر ان 3 ہی موضوعات کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ آغاز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے تذکرے سے ہے اور اللہ کی تخلیقی قدرتوں کے ذکر سے اللہ کی پہچان کرائی جا رہی ہے۔ بہت اچھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی اپنی قدرتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، یا لائق حمد و ثنا اللہ کی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرے بھی اس نے بنائے ہیں بہت سارے، اور روشنی بھی ہے، اور وہ نور ایک ہی ہے، اور وہ وحی الہی پر مبنی نسل انسانی کی رہنمائی۔ سبحان اللہ۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ کفار کا اور شرک کرنے والوں کا رد ہو رہا ہے، اور پھر جو ہی اللہ کی وحدانیت کا اور اس کی تخلیقی قدرتوں کا ذکر ہوا، ساتھ ہی عقیدہ آخرت کا ذکر فرمایا۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کے تمام تر اجزاء، یقینی بات ہے، مٹی سے وجود میں آتے ہیں۔ اور ثم قضا اجلا، پھر ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک خاص وقت مقرر، یعنی عقیدہ آخرت کا بیان ہے۔ وقت مقرر یعنی یوم آخرت اللہ تعالیٰ کے ہاں یقینی ہے۔ اور اجل مسمن عندہ ثم انتم تمترون، تم اس میں شک کرتے ہو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب یقینی بات ہے کہ یہ آخرت تمہارے سامنے، آخرت کا دن پیش آ چکا ہوگا اور تمہارے سامنے ہوگا۔ اور انہی آیات میں فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، آپ دیکھیں، کاش کہ آپ دیکھتے کہ جب یہ لوگ جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش کہ ہم واپس جاتے اور واپس جا کر ہم تیری آیات کو نہ جھٹلاتے اور تیری ذات عالی پر ایمان لانے والے ہوتے۔ عقیدہ آخرت کے حوالے سے انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالُوا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، ذرا دیکھیے تو صحیح کہ جب یہ پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، بتاؤ یہ جو سامنے تمہارے صورتحال در پہ سامنے ہے، تمہارے سامنے ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا، پھر یہ کہیں گے ہاں اے پروردگار کیوں نہیں، یقیناً ایسا ہی ہے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات ارشاد فرمائی اور واضح فرمائی، اور اس کا بھی عقیدہ آخرت سے ہی تعلق ہے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ۔ انیق صاحب، یہ آیت اور آیت کا یہ جملہ اگر ہمارے پیش نظر رہے تو بہت بڑی اصلاح ہو سکتی ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی سطوت و شوکت اور سلطنت ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہارے پوشیدہ کیے گئے اعمال کو بھی جانتا ہے اور تم ظاہر طور پر جو اعمال کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہارے جو
کام ہیں، کرتوت ہیں، وہ سب کے سب اس کے علم میں ہیں، وہ ان سے پوری طرح سے آگاہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے جو سب سے اہم نکتہ جو بیان فرمایا کہ دیکھو تمہیں ایک دن، اے مشرکو، تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک تو اللہ کو مانو، معبود حقیقی، توحید خالص، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا؟ جواب دہی یوم آخرت۔ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب نے اس ابتدائی چند آیات کی بہترین تشریح فرمائی ہے۔ ہم تھوڑا سا سورہ انعام کے بارے میں کچھ اساسی باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ارشاد۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ عام طور پر، اور یہ بعض خواص نے بھی غلطی کی ہے اور عوام بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو تشریعی آیات ہیں اور تشریعی احکامات ہیں وہ مدینے سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ سمجھ میں یہ بات سمجھنے کی ہے، اور قرآن مجید کی مکی صورتوں سے یہ بالکل واضح کہ ان کی اساس مکے میں پڑ چکی تھی۔ اسی صورت سے جب ہم اس میں دو صورتیں بہت اہم ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل جس کا ترتیب نزول کے اعتبار سے نمبر 50 ہے، اور دوسرے یہ سورہ انعام جو 55ویں سورہ ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے۔ بنیادی طور پہ اس میں خطاب صرف مشرکین مکہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں سوریں اگر ساتھ ساتھ پڑھیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں دو بڑے مخاطبین ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو دین ابراہیمی سے ناواقف اور مطلق، جس کو جاہل کہنا چاہیے، جاہلیت کے دور سے تعلق ہوتا ہے۔ دوسرے وہ ہیں کہ جو شریعت ابراہیمی جو ہے اس کے بہت سارے احکام کو مانتے اور اس کے اوپر عمل کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں انہوں نے کچھ معاشرتی چیزیں جو تھیں وہ بھی داخل کر دی تھی۔ اچھا، اس سے ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا کلیم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ار میں پیدا ہوئے اور پھر وہاں سے ان کا سارا وہ ہوا، اور وہ مکے کبھی تشریف نہیں لائے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے۔ جو معاشرتی صورتحال ہے، سماجی صورتحال ہے اور احکام اور اس کے اوپر عمل ہے، ٹھیک ہے، ہم اسلامی تاریخ کی بات نہیں کر رہے، ہم عرب معاشرے کی جو بے خبن ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ان دونوں سوروں کو اگر سامنے رکھیں تو بالکل واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریباً 3000 سال پرانی، جو یعنی اب تو 4000 سال 4500 سال ہو گئے، تو جو شریعت تھی وہ یہاں سے شروع ہوئی، اس کے اوپر گویا کہ لوگ عمل کرنے والے تھے، اور مرور زمانہ سے وہ چیزیں ان میں سے بہت سی کچھ دوسری شکلیں اختیار کر گئیں، اور یہ معاشرتی صورتحال اس بات کو تاریخی طور پہ ثابت کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور ابراہیم اور اسماعیل نے اس کو شروع کیا۔ ٹھیک ہے، اور آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ تمام انبیاء کی دعوت کے بنیادی اصول ایک ہی ہیں۔ ایک ہی ہیں۔ اچھا، اب جب ہم سورہ مبارکہ پہ آتے ہیں، سورہ انعام میں، تو سورہ انعام میں جیسا ہم نے عرض کیا کہ بنیادی طور کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو جو احکام مدینے میں نازل ہوئے ہیں ان کا خلاصہ اور ان کی بنیاد جو ہے وہ اس میں سورہ انعام میں پڑ گئی۔ جی، یعنی اگر سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں، اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء اور سورہ مائدہ جو اس سے پہلے کی ہیں، تو ایک وہ جو تاریخی تسلسل ہے وہ ہمیں بالکل احکام کا سمجھ میں آ جاتا، اور کیونکہ اس کی فائنل صورت جو ہے وہ ان پہلی 4 سوروں میں 5 سوروں میں ڈال دی گئی، اور آگے وہ سارا کا سارا، لہذا ترتیب توقیفی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ترتیب کے اعتبار سے وہ چیزیں پہلے آئی ہیں، اور اس کے بعد سورہ انعام میں اس کا خلاصہ جو ہے گویا کہ وہ آ گیا کہ یہ بنیاد ہے، اور دین ابراہیمی میں کیا کیا تھا، کیا کیا احکام تھے، کن چیزوں سے منع کیا گیا تھا، کن چیزوں کا اقرار کیا گیا تھا، کون سی رسمیں ہیں جو تم نے اس میں بڑھا لی ہیں،
جانوروں کے حوالے سے اور ذبیحے کے حوالے سے، اور جو اس میں احکام سورہ انعام میں بعد میں آئے ہیں، ان کو بتایا گیا کہ یہ چیزیں جو تھیں شریعت ابراہیمی میں نہیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو پہلے 5 سوروں میں ہم بیان کر آئے ہیں، اور وہی دین ابراہیمی. تو یہ بنیادی طور پہ سورہ، اس کو یوں سمجھ لیا کہ 2 بیلیں ہیں. ایک بیل وہ ہے کہ جو زمین سے چل رہی ہے اوپر کی طرف، کہ جو توحید اور نبوت اور معاد اور اس کے جو متفرعات ہیں اس کے اوپر مبنی ہے. معاد ذرا آسان کر دیں، آخرت، عقیدہ آخرت اور اس کے نتائج. اور دوسری بیل جو اس کے ساتھ ساتھ لپٹی بھی چل رہی ہے، وہ شرک، معاشرتی رسم و رواج اور یہ سارے جو غلط کانسیپٹس ہیں ان کو رد کیا جا رہا ہے. ان کی ہے کہ جو اس کے ساتھ ساتھ جو آیات جس طرح سے چل رہی ہیں، یہ ساتھ ساتھ اس طرح چل رہی ہیں. اور کیونکہ ایک دوسرے کی نفی کر رہی ہے، ظاہر ہے کہ توحید کی جو لائن ہے اور بیل ہے وہ ان عقائد کی نفی کر رہی ہے، لہٰذا ان کو بالکل ایسے پیرالل ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ دین ابراہیمی کہ جو بعد میں مکمل صورت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس کے پہلے 5 سوروں میں سورہ علم سے لے کر سورہ انعام تک بیان آ گیا ہے، اس کا خلاصہ بیان کر دیا جائے کہ یہ دین ابراہیمی تھا. اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم بیان کر آئے ہیں، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان پر نازل کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اسی بات کو ذرا سا اور کھولتے ہیں. ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے بڑی عمدہ بات فرمائی کہ توحید، رسالت، قیامت، یہ جو ایک بیل، جو آپ کے الفاظ اگر میں دہراؤں تو ایک راستہ ایک اس طرف جا رہا ہے. پھر اس کا رد یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی مشرکین یہ توحید کو نہیں مانتے، ان کا دلائل دیے جا رہے ہیں. پوری صورت دلائل پر مبنی ہے. یعنی آپ سے اور علماء سے ہم نے یہ سیکھا کہ اس کا جو جسے ہم کہتے ہیں مالہو مال، وہ یہی ہے. اچھا، اب یہاں پر دلائل پر دلائل دیے جا رہے ہیں. توحید کی بات کر لیتے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ان آیات کو بھی ہم لے آئیں ذرا سورہ انعام میں کی آیات کو، کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور پھر ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. آپ دونوں نے جو گفتگو فرمائی اس کے نتیجے میں، مثال کے طور پر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 16، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، سورہ انعام. آنکھوں والا اور اندھا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہاں پر آنکھوں والوں سے مراد یہ جس کے پاس دین کی روشنی آ گئی، دین کا نور آ گیا. یعنی وہی دلائل دیے جا رہے ہیں کہ تم وہ نور حاصل کرو جو ابھی آپ بیان فرما رہے تھے سورۃ الانعام کی پہلی آیت. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام ہی میں فرما رہا ہے کہ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. دیکھو، ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے. پھر سورہ انعام ہی میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ کیا تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا؟ کیسے کیسے دلائل ہیں ڈاکٹر صاحب، ارشاد فرمائیے. جی آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ کس طرح سے مذکور ہیں. جی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قل کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ اعلانات کروائے ہیں. اس سورہ میں سورت کے آغاز سے لے کے 7ویں پارے کے مکمل ہونے تک 28 مرتبہ لفظ قل آیا ہے. جی. اور وہ جتنے قل آئے ہیں ان میں زیادہ تر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقیدے کو بیان کرایا گیا ہے. قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم. اللہ لوگو تم کیا سمجھتے ہو کہ سب سے بڑی گواہی کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی گواہی سے بڑی گواہی کوئی نہیں ہو سکتی. قل اللہ شہید بینی و بینکم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور میری طرف یہ قرآن اتارا گیا ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں بھی خبردار کروں اور ان کو بھی خبردار کروں قیامت تک جن تک قرآن کی آواز پہنچے گی. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہیں؟ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى،
گواہی دیتے رہو، قل لا اشہد، میں ایسی گواہی کبھی نہیں دوں گا، انی بریء مما تشرکون، میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اظہار لا تعلقی کرتا ہوں ان سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو۔ سبحان اللہ۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم، کیا تم یہ سمجھتے ہو اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے کہ اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز مانوں، کہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، جبکہ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھانا کھلاتا ہے، وہ کوئی اس کو کھلاتا نہیں، جو کھانا کھاتا ہو، جو پانی پیتا ہو، جس کے انسانی تقاضے ہوں، تقاضے بشریت کے تقاضے جس کے وجود کے ساتھ منسلک ہوں، وہ اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن الہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، ارائیتم، ذرا دیکھو تو صحیح، ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم، اگر اللہ تمہاری سماعت کو سلب کر لے، تمہاری بصارت کو سلب کر لے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، کون ہے اللہ کے سوا جو یہ ساری چیزیں تمہیں لوٹا سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ایک بشر پر، ایک اعلیٰ ترین محترم ترین ہستی پر جو انسانوں میں سے ہیں کچھ نہیں اتارا ہے۔ قل من انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کون ہے وہ ذات جو قرآن کریم کو اتار رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی، اور پھر یہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی زبان مبارک سے یہ اعلان کرایا، قل ان عصیت ربی ان عصیت ربی اخاف یوما عظیم، مجھے ڈر ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی بات اگر کہیں ہو جائے بالفرض والمحال تو کہیں اللہ کی گرفت میں نہ آ جاؤں۔ بار بار اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے اللہ نے اپنی وحدانیت کا اظہار کرایا اور اعلان کروایا، قل ارائیتم ان اخذ اللہ، قل ارائیتم ان اتاکم عذابہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، ذرا ان کو بتائیے، ذرا ان کو پوچھئے ان سے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ کی گرفت آ جائے اور عذاب آ جائے تو تم میں سے کوئی اسے روک سکتا ہے؟ قل ارائیتم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، اور پھر فرمایا کہ اگر قیامت اچانک آ جائے تو تم میں سے کوئی ہے جو اس کو روک سکتا ہے؟ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی نبوت و رسالت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جو اہل کتاب ہیں وہ ہمارے نبی، ہمارے حبیب کریم علیہ السلام کو اور ان کی نبوت و رسالت کو ایسے ہی جانتے ہیں، سچ جانتے ہیں، اگرچہ اس کا اظہار نہیں کرتے، اقرار نہیں کرتے، لیکن ان کے علم میں ہے، جیسا کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں انہیں کوئی شک نہیں، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت کے بارے میں ان کو کوئی شک نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اولاد کے بارے میں تو کسی شک کا تصور اور امکان ممکن ہے، لیکن اے حبیب آپ کی نبوت و رسالت کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ سبحان پھر اللہ۔ جو اعتراضات حضور کی نبوت و رسالت پر ہوتے رہے اس صورت میں اللہ نے ان کا جواب دیا۔ مثلا کفار نے یہ کہا کہ آپ کوئی معجزے کا اظہار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، یہ لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی حصی معجزہ ظاہر کیوں نہیں ہو رہا، کیوں نہیں اتارا گیا؟
قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذاب قل هو القادر ان ينزل آیۃ، اللہ تعالیٰ یقیناً قادر ہے اس پر کہ وہ کوئی معجزہ اتار دے، لیکن حال ان کا یہ ہے کہ معجزات سامنے آ جانے کے بعد بھی ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ پھر جو اعتراضات حضور پر کیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے نہریں چلا دیں، آپ ہمارے لیے جناب یہ چشمے جاری کر دیں، اور آپ کا گھر جو ہے وہ سونے کا ہونا چاہیے، اور آپ ہمارے آباء و اجداد کے احوال سے ہمیں آگاہ کیجئے، تو اس کا ایک جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے کروایا، جواب دلوایا کہ قل، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، قل انی لا اعلم الغیب قل انی لا اعلم الغیب فی السماء، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو وہ بات قل انی لا املکو، میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، خزانے اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ جس طرح چاہے اپنی قدرتوں سے اس کو بانٹے اور تقسیم کرے، اور بغیر کسی کے بتلائے کہ میں جاننے والا نہیں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو اس وحی کا پیروکار ہوں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے میری طرف اترتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اے حبیب، اور پھر جہاں اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا دفاع کیا اور آپ کی زبان مبارک سے اعلانات کروائے، وہیں آپ کے صحابہ کا بھی دفاع کیا اور فرمایا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے پاس آتے ہیں اور اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ انہیں اپنی مجلس سے مت دھتکاریے۔ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، نہ انہوں نے آپ سے کچھ لینا ہے مالی لحاظ سے، نہ آپ نے ان سے کچھ لینا ہے، وہ تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ کی مجلس میں موجود ہیں۔ فتطردهم فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ان کو جھڑک دیا اور اپنی مجلس سے اٹھا دیا اس خیال سے کہ مکہ کے مالدار لوگ مجلس میں آ کے بیٹھیں گے تو ان کا بیٹھنا شاید دین کے لیے تائید کا ذریعہ بنے، لہذا کمزور صہیب اور بلال یہ ایک طرف ہٹ جائیں، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے اس بنیاد پر ان کو الگ کیا مجلس سے تو آپ بڑی حق تلفی کرنے والے ہوں گے۔ یعنی اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا بھی دفاع ان آیات میں کیا ہے اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صحابہ کا دفاع بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اتباع کرتا ہوں اس وحی کی جو مجھ پر نازل ہوتی ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی بات نا، اب اسی کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ ذرا میں چاہتا ہوں کہ ہدایت پہ بھی کچھ بات ہو جائے۔ مثال کے طور پر کہ سورہ انعام کی ہم آیت کا ٹکڑا لیتے ہیں کہ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، تو یہ مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت وہ نہیں ہے کہ تم عقل انسانی کو استعمال کر کے حاصل کر لو، ہدایت بس وہی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ ارشاد۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور آج کے دور سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ٹھیک۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو فرمایا کہ جو ہدایت ہے هو الہدیٰ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، صرف وہی ہدایت ہے۔ جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر دور میں اپنے معاشرے میں اس بات پہ نظر رکھنی چاہیے کہ کیا چیز ہے کہ جو ہدایت کے نام کے اوپر جو ہدایت ہے اصلاً اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہدایت ہے، جو اس کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچی، ہدایت کے نام پر کیا چیز ملا کر اس میں اور ہمیں دی جا رہی ہے۔ ٹھیک۔ کیونکہ وہی ہے کہ جو شرک کا راستہ کھولتی ہے، وہی اعراض عن الدین کا راستہ کھولتی ہے، وہی بدعت کا راستہ کھولتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی سے متفرع ہوتی ہیں، نکلتی ہیں ہوتا ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ آیہ مبارکہ کا یہ جز 2 مرتبہ اس میں سورہ انعام میں آیا ہے کہ میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں، اس وحی کی کہ جو میری طرف نازل کی گئی ہے، اور آپ صرف اس کی اتباع کیے جو آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید اور اس کی جو تعلیمات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پابند ہیں، پابند تھے کہ اس کی اتباع کریں، اس سے ماورا یا اس سے ہٹ کر یا اس کے متضاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں جا سکتے تھے، شرعاً وہ پابند تھے کہ قرآن مجید کی اتباع کریں۔ لہٰذا ہمارے دور میں یا اب سے کچھ پہلے اس 20ویں صدی میں بہت سے جو ایسے علماء کے نام پہ اٹھے، جیسے لوگ متجددین کھڑے ہوئے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور اسوے کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا اور اس طرح سے کوشش کی یا کر رہے ہیں کہ جو اسلام کی بنیادی تعلیمات، وہ تعلیمات کے جو شجرہ ہدایت ہے کہ جو سورہ آل عمران میں بھی بیان کیا گیا، تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم، اور سورہ شورى کی 13ویں آیت میں بھی اور متعدد آیات میں، یا اس سورہ انعام میں حضرت ابراہیم اور ان کے اولاد کے حوالے سے جو ان کی تعلیمات کے حوالے سے جو کچھ بیان ہوا ہے، اس سے بالکل متضاد اور اس سے علیحدہ باتیں جو وہ کی جا رہی ہیں۔ جبکہ یہ سورہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جس کو قرآن نے دین حنیف کہا ہے، اس میں جو معاشرتی رسم و رواج سے ملاوٹیں ہوئیں اس کی بھی نفی کی گئی، جو لوگوں نے خود ساختہ عقائد اس میں ملا دی اس کی بھی نفی کی گئی، اور یہ کہہ کے کی گئی کہ آپ ان سے کہہ دیے حبیب کہ میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، تو اس وحی کا میں پابند ہوں۔ تو جب ایک نبی ہو کے اس وحی کا پابند ہے تو ہم امتی ہو کے کہ جو ان کے خاک پا بھی نہیں ہیں، ہم اس میں نئی نئی چیزیں نکال کے اور اس کے احکام سے ڈیویٹ ہو کے کس طرح سے ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن مجید اور اس کی تعلیمات پہ باقی ہیں یا مسلمان ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہی عقیدہ کہ اللہ اور اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے جاؤ اور پھر کچھ تعلیمات لے لو، ان کو اس طرح سے بیان کرو کہ اس میں دوسری چیزیں شامل کر کے ایک نیا دین جو ہے اور دین کی نئی اور جدید انٹرپریٹیشن جو ہے اس کے نام پر پیش کر دو۔ اسی کی تو نفی پورے قرآن نے کی ہے، خاص طور کے اوپر سورہ انعام میں اسی بات کی جو ہے وہ نفی کی گئی ہے کہ ہدایت اگر کسی چیز کو کہتے ہو تو پلٹو، جیسا کہ آیہ مبارکہ میں ہے نا کہ وہ پھر پلٹتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور پھر اپنے دل میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے مما قضیتا، جو آپ اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں، اور جو تمہارے فیما شجر بینکم، جو تمہارے درمیان مشاجرت ہو جائے کہ یہ بات دین میں ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو فردو الی اللہ والرسول، تو پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، نہ کہ اپنی عقل کی طرف پلٹو۔ یہی چیزیں ہیں کہ جو دین میں بربادی کا، دین کے خرابی کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہ سورہ مکمل طور کے اوپر ان چیزوں کی نفی کرنے والا اور یہ بتاتا ہے کہ خود نبی بھی اس قرآن کا پابند ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ تو اس سے ہٹ کے کوئی بات جو ہے اور اس سے متضاد کوئی بات جو ہے وہ دین کے نام کے اوپر قبول نہیں کی جا سکتی۔ سبحان اللہ، یعنی ہدایت من جانب اللہ ہوگی۔ ایک تو ہدایت کے سلسلے میں یہ بات آپ نے فرما دی، اس کے ساتھ ساتھ ذرا اور ہمیں آپ گائیڈ کر دیجئے کہ سورہ انعام ہی میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا، اللہ کے لیے کیا مشکل۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کا سب کو ہدایت پہ جمع نہ کرنا، اس میں کیا حکمت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہدایت کا قبول اور رد اگر اجباری ہو جائے، جبر کے ساتھ ہو جائے، تو نہ وہ پھر ہدایت رہی، نہ باعث ثواب رہا اور نہ باعث عذاب رہا۔ سبحان اللہ، یعنی ہدایت جبری نہیں ہوتی، اختیاری ہوتی ہے، عقل اور شعور کے ساتھ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے دیکھیں کہ اس میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سورہ انعام میں آیا ہے، جو ستاروں کی چالوں اور اس سے سارے سے متعلق ہے، اور ہمارے دور میں بدقسمتی سے اس کا بہت زیادہ رواج جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، جو ہم ٹی وی چینلز وغیرہ پہ دیکھتے ہیں کہ ستاروں کی چالوں اور اس کے اثرات کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام علی وجہ البصیرہ دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ خدائی کا درجہ نہیں رکھ سکتی اور ان کی طرف سے کسی قسم کی ان کے بس میں کچھ نہیں ہے،
یہ تو خود اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کی پابند ہیں، جس سے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا اور اس کا نظام جو ہے وہ وضع کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ جو بھی ہدایت ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی آزمائش کی جائے گی اگر کوئی، جیسا کہ پہلے آیات میں آیا کہ کوئی پانسا، کوئی تیر، کوئی ازلام، کوئی انصاب، کسی طرح سے بھی قسمت کے فیصلے اور یہ کہ ستاروں کی چالیں اور یہ ساری چیزیں، ان سب سے قطع نظر کر کے وجہ تو وجہ للہ فاطر سبحان السماوات اللہ، سبحان اللہ، اپنا یہ چہرہ بنیاد اللہ کی طرف۔ اللہ کی جانب رکھیں، اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ کا تعارف پوری صورت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری باتیں تو اس ذیل میں آپ دونوں حضرات نے ارشاد فرما دی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہدایت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ بات آپ فرما دیجئے، اور ہدایت جبری، ہدایت اختیاری، اس پر کچھ آپ بات فرما دیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ ارشاد۔ جی، میں تو ڈاکٹر صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے، جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا ابھی جو آپ سوال کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی صورت میں بہت خوبصورت انداز سے یہ بات سمجھائی ہے۔ فرمایا قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ اے حبیب اعلان کر دیجئے کہ مجھے روک دیا گیا ہے، مجھے منع کر دیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، چونکہ خدا کے مقابلے میں جتنا ہے وہ سب اہواء ہیں۔ قل لا اتبع اہواءکم قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں تو میں تو راہ حق سے ہٹ جاؤں گا، میں راہ حق سے ہٹ جاؤں گا، میں ہدایت والا نہ ہوں گا۔ جبکہ قل انی علی بینۃ من ربی، میں اس بینہ پر ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھے عطا ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بینہ کو لے کر آئے ہیں، اس ٹھوس دلیل، واضح دلیل جو وحی الہی کی اساس اور بنیاد پر ہے، وہ ہے دراصل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسل انسانی کو پیش کر رہے ہیں۔ اور قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا ہم پکاریں گے ان کو جو نہ ہمارے نفع کے مالک ہیں نہ ہمارے نقصان کے مالک ہیں۔ ایک تو یہ وضاحت فرمائی کہ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، میں ایک دلیل لے کر آیا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے ہے، روشن دلیل وحی الہی کی صورت میں قرآن کریم، وکذبتم بہ، اور تم اسے جھٹلا رہے ہو، اور ما عندی ما تستعجلون بہ، جو چیز تم طلب کر رہے ہو یعنی فوری۔ اس کے بعد انیق صاحب میں چاہتا ہوں کہ وقت کے اختصار کے پیش نظر مضامین کے حوالے سے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اللہ نے اس صورت میں فرقہ واریت کو عذاب الہی قرار دیا ہے۔ جی ہاں، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اللہ تعالی اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ قادر ہے اس پر کہ عذاب نازل کرے تم پر اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا زمینی ذرائع سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض، اور ایک دوسرے کو تم اس فرقہ واریت کی بنیاد پر قتل کرنا شروع کر دو اور عذاب میں مبتلا کرنا شروع کر دو، اور چکھاؤ تلخیاں وہ جو فرقہ واریت کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی صورت قرار دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح انیق صاحب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی مجلسوں سے بچنے کا حکم دیا کہ جن میں قرآن و سنت کا استہزاء اور مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ جی، اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا،
اے حبیب جب آپ دیکھیں ایسی مجلسیں کہ جن میں ہٹ ہماری جائیں۔ آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ یاد آنے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ آپ بالکل نہیں بیٹھیں گے۔ صحیح۔ اِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، سبحان ان سے لا تعلق رہیے۔ جو مجلسیں قرآن و سنت کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والی ہوں، جی۔ جن میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو کی تضحیق کی جا رہی ہو، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے الگ رہیے، ان سے بالکل الگ رہیے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن کریم میں یہ واحد صورت ہے جس کے ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہ السلام کے نام لیے ہیں، اور ان میں ذکر یہ فرمایا وَكُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَكُلٌّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو ہم نے سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَمِنْ آبائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی اولاد، ان کے آباء و اجداد، ان کے سارے رشتے والے، اور وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ان کو ہم نے چنا ہے اور سیدھی راہ پر ڈالا ہے۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ بالفرض والمحال وَلَوْ أَشْرَكُوا، ان سے تعلق رکھنے والے یہ شرک میں مبتلا ہوں گے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے اعمال بالکل مٹ جائیں گے۔ یہ بات 18 انبیاء علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد اور ان سے تعلق رکھنے والے اور چنے ہوئے محترم افراد کا ذکر کرنے کے بعد یہاں اس صورت میں ارشاد فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا، بلکہ ہو چکا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک بات آج مکمل کی ہے آپ نے سورہ انعام کے حوالے سے، کل انشاءاللہ یہیں سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جوڑ دیجئے، کیونکہ سورہ انعام کے بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جو ابھی تک گفتگو میں نہیں آئے۔ کچھ تو آپ نے اشارہ فرما دیا، اور جو آخری بات آپ فرما رہے تھے ابھی فرقہ بازی کے حوالے سے، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو آپ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، پھر اللہ بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ کیا اہم نکتہ آپ نے اٹھایا۔ خواتین و حضرات، آج کا پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کل جب ہم بات شروع کریں گے تو ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے اور ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے گزارش کریں گے کہ جو پوائنٹس رہ گئے ہیں ان کو کسی حد تک یعنی احاطہ کریں اس کا۔ مثال کے طور پر جب یہ صورت مکمل ہو رہی ہے، بلکہ مکمل ہونے سے پہلے بہت ساری باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ ذبیحہ حرام ہے، اس تعلق سے بہت ساری باتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا سینہ میں نے دین کے لیے کھول دیا، اللہ اکبر، اس کا مقام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہی کی طرف اللہ تعالیٰ لے جانا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ اس کے کیا معنی ہے یہ ہمارے علماء کل ہمیں تعلیم کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے نکتہ اٹھایا تھا بڑا اہم، کہ تمام انبیاء کی بنیادی تعلیمات ایک ہی یہاں پر جو ہم بات کرتے ہیں 10 کمانڈمنٹس کی بات کرتے ہیں، تمام انبیاء نے فرمایا کہ شرک نہ کرو، تمام انبیاء نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمام انبیاء نے فرمایا کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اس حوالے سے بہت ساری گفتگو ہم نے کی ہے پچھلے پروگرامز کے اندر، انشاءاللہ تعالی مزید اس پر بات کروائیں گے۔ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، جب بھی بات کرو انصاف کی کرو، خواہ نقصان تمہارے کسی اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ اس پر انشاءاللہ بات کروائیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی کل ہم بات کروائیں گے 2 اہم موضوعات پر کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، بلکہ موضوعات تو 2 سے زیادہ ہیں، کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی دوسرا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو اعمال ہمارے ہوں گے، جو اعمال میرے ہوں گے، اچھے ہوں گے جزا مجھے ملے گی، اگر برے ہوئے سزا مجھے ملے گی۔ تو جو کفارے کا عقیدہ ہے اس کا بھی رد کیا جا رہا ہے کہ مسیح سولی پہ چڑھ گئے اور انہوں نے ہمارا کفارہ ادا کر دیا، ایسا نہیں۔ پھر آخری آیت میں سورہ انعام کی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تمہیں
ہم نے خلیفہ بنایا ہے، کچھ کو کچھ پر فوقیت دی ہے، درجوں میں اضافہ کیا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بہت پکڑنے میں بہت جلد باز ہوں، لیکن میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل بہت سارے موضوعات پہ بات کروائیں گے اپنے علماء سے، اور اس صورت کو مکمل کریں گے، اس صورت کے خلاصے کو۔ میں دونوں مہمانوں کا بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر طائف سے واپسی پر قرآن کریم کی کون سی سورت کی تلاوت فرما رہے تھے؟ درست جواب سورہ جن۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ خطیب الانبیاء کن پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یا حضرت نوح علیہ السلام، یا حضرت شعیب علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہیں اور روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00921 343000980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 3452709۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00928250194۔ قبلہ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ ہم کن کی خدمت میں کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں دینی کتب پر مشتمل تحفہ روانہ کر رہے ہیں۔ محمد مرتضی رضا ہیں آزاد کشمیر سے۔ محمد مرتضی رضا صاحب آزاد کشمیر سے، آپ کو بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کی رات میں نیند زیادہ ہو جاتی ہے، اس سے بعض ایسے کام چھوٹ جاتے ہیں کہ جن کی تلافی وہ دن میں نہیں کر سکے گا۔ جس کی رات میں نیند زیادہ ہو جاتی ہے، اس سے بعض ایسے کام چھوٹ جاتے ہیں کہ جن کی تلافی وہ دن میں نہیں کر سکے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت۔ خدا حافظ۔